बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD न्यूज़ विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, दौर जदीद ख़वातीन की शमूलियत के बगैर तरक्की कर सकता है, ना ही ख़वातीन को बाइख्तियार किए बगैर आगे बढ़ सकता है। ख़वातीन का बाइख्तियार होना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो आज़ादाना तौर पर अपने फ़ैसले कर सकें। अगर वो अपनी ज़िंदगी की कमान खुद संभालेंगी तो इनके एतमाद में इजाफ़ा होगा। आज बेशतर ख़वातीन को अपने बुनियादी फ़ैसले करने का भी इख्तियार नहीं दिया जा रहा है। अगर माशरे की लड़कियों को बाइख्तियार बनाना है तो वालिदैन को बचपन से ही इनके मशरों में शामिल करना होगा। एक बाइतमाद खातून ही बाइख्तियार बन सकती है और एक बेहतरीन माशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा कर सकती है। क्या हम ऐसा कुछ कर पाएंगे और क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने मोहतरमा एक सीनियर राइटर, कॉलम निगार, तजियाकार मोहतरमा आलिया खान साहबा को मदऊ किया है, जो कि वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रही हैं। और इनके साथ हमने UK से मारूफ सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तजियाकार जनाब मुकीम अहमद खान साहब को मदऊ किया है, जो कि हमें वीडियो लिंक पर ही UK से ज्वाइन कर रहे हैं। हम दोनों ही मेहमान गिरामी के शुक्रगुजार हैं कि अपनी गोना गो मसरूफियात में से वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ हम आलिया खान साहबा से ही करते हैं। आलिया खान साहबा, क्या पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं, क्या वो बाइख्तियार नहीं हैं? और अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं आपकी नज़र में? जी नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में शिरकत का, और इस अहम मौजू पे कि जिसके ऊपर मैं समझती हूँ कि अब बात करनी चाहिए और लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि हम आज के माशरे में समझते तो हैं कि हमारी औरत जो है बहुत ज्यादा खुद मुख्तार है या होती जा रही है, लेकिन बदकिस्मती से ये है कि तस्वीर के दूसरे रूप में चंद हकाइक ऐसे हैं कि जो इस तरह से नहीं है। अब आप देखिए कि आज हमारे माशरे में कितनी को खातून खुद मुख्तार है। आज आप देखें कि खवातीन के लिए जहाँ पे एक तरफ तो हम तरक्की याफ्ता ममालिक की सब में शामिल होने जा रहे हैं, हम खवातीन को बहुत ज्यादा मौके दे रहे हैं कि आप देखें हमारे मुल्क में माशाल्लाह से पहली खातून वजीर आजम रही, फिर अब पहली खातून वजीर आला भी रही, फिर जनरल भी हमारी पहली खातून रह चुकी हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों में खवातीन हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप तस्वीर का दूसरा रूप देखें तो आपको क्या लगता है, आप रोजाना अखबार देखें, आप TV चैनल देखें, आपको क्या लगता है कि खवातीन के ऊपर तशद्दुद होना खत्म हो गया है, डोमेस्टिक वायलेंस खत्म हो गया है, हरासमेंट खत्म हो गई है, काम करने की जगह पे हरासमेंट खत्म हो गई है? और इसके अलावा क्या खातून को किसी भी काम में घर वालों की इजाजत के बगैर वो कुछ कर सकती है? मेरा ख्याल है कि ये चीज नहीं है। आज हमारी खवातीन तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी बहुत सारे मसाइल का शिकार है, और मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर जो है अभी तक खवातीन के लिए जो है राहें नहीं खुली। कहा जाता है कि ये मर्दों का मुआशरा है और इस मर्दों के मुआशरे में मर्द जो है वो खातून को बाइख्तियार बनाने की बजाय महकूम बना रहा है। इस बात में कितनी सदाकत है और कितनी सच्चाई है? क्या आप समझते हैं कि ऐसा ही है? इसमें कोई शक नहीं कि हमारा मेल डोमिनेटेड है। मैं फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात करूंगा कि सिर्फ 21% खवातीन जो हैं वो वर्क फोर्स का हिस्सा है, और सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान में खवातीन की तादाद 50 और 51% के दरमियान है कुल आबादी का। फिर जेंडर वेज गैप भी है कि मर्दों की तनख्वाहें कई सेक्टर्स में ज्यादा हैं, खवातीन की कम है। फिर आप ये देखिए कि अनपेड केयर वर्क, जैसे वो घरों में कोई वालिदैन बीमार हैं, माजूर हैं, या उन्हें हेल्प की जरूरत है, तो वो खवातीन ही उन्हें लुक आफ्टर कर रही होती हैं। वो अगर चाहती तो वो कहीं फुल टाइम जॉब कर सकती थी, वो चाहती तो कहीं पढ़ सकती थी या आला तालीम हासिल कर सकती थी। वो सारा छोड़ के
उन बुजुर्ग वालिदैन की खिदमत कर रही होती हैं। फिर अगर वो शादीशुदा हैं और सास ससुर बीमार हैं, उनकी जिम्मेदारी भी उन खवातीन पे आ जाती है जो ब्याह के किसी और घर से आई होती हैं। तो फिर ये देखिएगा कि 55 मिलियन जो खवातीन हैं, ये डेटा मेरे सामने है कि 55 मिलियन खवातीन जो हैं उनका बैंक अकाउंट नहीं है मुल्क में। सिर्फ 13% खवातीन ऐसी हैं जिनके बैंक अकाउंट्स हैं पाकिस्तान में। तो ये देखिए, सबसे पहले जो इंडिपेंडेंस होता है वो फाइनेंशियल होता है, वो एम्पावरमेंट है। तो ये तो हो गई इकोनॉमिक से रिलेटेड चीजें। फिर जो खवातीन काम कर रही हैं उनको क्या सहूलियात हैं? कई महकमों में या कई सेक्टर्स में चाइल्ड केयर नहीं है। अब वो जिन खवातीन के बच्चे हैं वो कैसे फुल टाइम जो है काम भी करेंगी और बच्चों की देखभाल भी करेंगी? फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल। फिर इसी तरह मैटरनिटी बेनिफिट्स बड़े लिमिटेड है पाकिस्तान के। कई ममालिक में ये तक होता है कि शीरखार बच्चों की वालिदाओं को वो या तो जल्दी घर भेज देते हैं, या अगर उनके पास ट्रेवल की फैसिलिटी होती है तो बच्चे को फीड करने के लिए वो चली जाती हैं और वापस आ जाती हैं। फिर अगर वो चाइल्ड केयर की यानी अगर कोई सहूलत वहां पे हो तो बच्चे साथ ले आती हैं। फिर उसके अलावा सेफ ट्रांसपोर्ट की बहुत कमी है। सेफ ट्रांसपोर्ट तो छोड़ें, किसी भी किस्म के ट्रांसपोर्ट की कमी है। अब आप देख लें, ये हर हुकूमत आती है, कोई वो पिंक ट्रांसपोर्ट ले आती है, कोई जनाब वो लेडीज बसेस का कहती है, कोई विमेन ओनली ट्रांसपोर्ट के लिए कर रही होती है। बस वो गिमिकरी हो रही होती है। हर हुकूमत आती है, 2-4 बसें चलाती है, टिकट चल जाते हैं, वाह वाह हो जाती है, उसके बाद बसें बंद और खवातीन बेचारी फिर वही C4 और D3 वैगनों के पीछे लटकी हुई जा रही होती हैं। फिर कुछ और इश्यूज भी हैं कि पार्लियामेंट में जो सीट्स खवातीन को हैं वो टोटल 21% है। ये भी हैरान कुन है। अब ये और फिर जो मखसूस नशिस्तों पर खवातीन लाई जाती हैं, आमतौर पे वो रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी नहीं होती। वो बड़े घरों की, वो बर्गर फैमिलियों की खवातीन, और आप कभी डेटा उठाएं तो हैरान हो जाएंगे कि खाली डिफेंस और कैंटोनमेंट लाहौर से कितनी खवातीन है और बाकी पंजाब से कितनी है। एक मिसाल दे रहा हूं। इसी तरह बाकी सूबों में यही सूरत हाल है कि वो पार्टी की क़यादत जो है वो अपने डोनर्स को या ATMs होती हैं सरकारी अपना इन सियासी जमातों की, उनकी वो बेटियों को, बहुओं को, भांजी भतीजियों को एकोमोडेट कर देते हैं। और फिर अगर वो सीट पर बैठ भी जाती हैं तो उनके पास ना बजट होता है, ना उनकी वो इंपॉर्टेंस है पार्लियामेंट में, क्योंकि वो कहते हैं कि आप तो मखसूस नशिस्तों पे आई हैं, ना आपने पब्लिक के वोट लिए हैं, ना कैंपेन चलाई है, ना आपका कोई खर्चा हुआ है। 25-25 करोड़ तो हम लगा के आए हैं, तो लिहाजा बस जो कुछ आपको मिल रहा है TA और डेली अलाउंस वो लें और घर जाएं। तो दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द एक्चुअल डिसीजन मेकिंग। फिर जो कवानीन है पाकिस्तान में वो खवातीन को सपोर्ट नहीं करते। अगर खुदा न खास्ता उनको काम पर हरास किया जाए तो आप देखें कि बड़ा मुश्किल होता है उससे प्रूव कराना कि वो बार बार वो आपसे अब जबानी कलामी कोई कमेंट्स पास करता है सुबह शाम आपके ऊपर। जब आप उसकी टेबल के आगे से या डेस्क के आगे से गुजरे और वो आदमी आपको कुछ छेड़े, कुछ कहे, को टांट करे, मलाइन करे, अब उसका कौन सा प्रूफ है? फिर मेल शोविनिस्टिक मुआशरा है कि वो खातून के लिए गवाही देने वाला कोई नहीं खड़ा होता ऑफिस में से, कि वो कुलीग जो हैं वो मर्द को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी एक जिसे कहते हैं ना अनहेल्दी एटमॉस्फेयर है और बड़ा चैलेंजिंग है कि आप देख लें कि ये फिर कई सेक्टर ऐसे हैं कि जिसमें स्टिग्मा लग जाता है कि जी वो मॉडल है, वो जी वो टिकटॉकर। अब ये आज के यहाँ टैबू बना हुआ है हमारे यहाँ, जिसको तो टांट भी करना होता है टिकटॉकर है बाकी।
اب یہ حمیرہ عسکر کا کیس آپ کے سامنے حال ہی میں ہوا، حالانکہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اور سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے اس بچی کا ماضی کریدا جا رہا ہے، اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لوگ کیڑے نکال رہے ہیں، اس کے خاندان کو جناب وہ نہ سونے دے رہے ہیں نہ جینے دے رہے ہیں، ہر آدمی انویسٹیگیٹر بنا ہوا ہے، اور ہر آدمی اس کی قبر تک مائکرو فون لے کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ ایک رویہ ہمارے معاشرے کا، چاہے وہ ڈالر کمانے کی خواہش ہے، مشہور ہونے کی تکلیف ہے، یا اس خاتون کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہے، in any case it cannot be justified۔ جی خان صاحب آج بڑی تفصیل سے مکیم احمد خان صاحب نے ان ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ جن کی وجہ سے جو ہے خاتون جو ہے وہ ایک طرف تو با اختیار نہیں ہے، دوسری طرف اس کا استحصال ہو رہا ہے۔ اچھا، عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے مذہب میں بالخصوص جو ہے وہ خاتون کو بڑا با اختیار نہ صرف بنایا گیا بلکہ قابل احترام بھی بنایا گیا ہے، لیکن دوسری طرف مذہب پہ تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مذہب نے عورت کو دبایا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہمارے مذہب نے جو ہے خاتون کو باوقار بنایا ہے، با اختیار بنایا ہے کہ دبایا ہے اس کو؟ جی یہاں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہے ہمارا جو مذہب اسلام ہے اس نے تو مطلب 1300 سال پہلے ہی خاتون کو اس کے حقوق دے دیے تھے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر خواتین کے حقوق واضح ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس میں آپ دور کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو یہ میں نے جیسے آپ کو ڈومیسٹک وائلنس اور دوسرے وائلنس کی بات کی ہے کہ خواتین کے اوپر آج بھی تشدد ہو رہا ہے، گھر میں رہنے والی خاتون کے اوپر بھی تشدد ہو رہا ہے، باہر جانے والی کون؟ آج آپ دیکھیں کہ کتنے فیصد خواتین ہیں جن کے اوپر ابھی تک تیزاب پھینکا جا رہا ہے، کتنے فیصد خواتین ایسی ہیں جو نئی نویلی شادی شدہ ہو کے جاتی ہیں، اور ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھیں 6 ماہ کی حاملہ خاتون تھی، اس کو آنکھوں میں سوئے مار کے، سر میں ڈنڈے مار کے اس کو مار دیا گیا ہے۔ جیسے ابھی انہوں نے نور مقدم کیس کی مثال دی ہے، حمیرہ عسکر کیس کی مثال دی ہے، زارا کیس کی مثال دی ہے، جس خاتون کو انہوں نے شادی کے بعد اس کے ٹکڑے کر کے اس کو نالے میں پھینک دیا گیا تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے کہ آج کے معاشرے میں خاتون ایسی ہے؟ 1400 سال پہلے صدیوں پہلے جو قانون نے اور ہمارے مذہب نے خواتین کو ان کے حقوق واضح طور پہ، آج آپ دیکھیں آج بھی ہمارے ملک کی خاتون جو ہے اپنے وراثتی حقوق کے لیے لڑائی کری ہے۔ کہاں پہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں صرف یہ بہن یا بیٹی کی شادی کر کے اپنے بھائی سے آپ کہتے ہیں جی ہم سبکدوش ہو گئے، ہم نے اس کو اچھا جہیز دے دیا، ہم نے اس کی اچھی جگہ پہ شادی کر دی۔ بے شک شادی کے نام پہ اگلا بندہ نفسیاتی مریض نکل آئے، اگلا بندہ جاہل نکل آئے، اس کے سسرال والے جاہل نکل آئے۔ آپ نے ایک شادی سے پہلے تک آپ ایک ذمہ داری اٹھاتے ہیں، شادی کے بعد وہی بیٹی وہی بہن آپ کے لیے ایک اچھوت، ایک بوجھ اور ناپسندیدہ چیز ہو جاتی ہے۔ ماں باپ ہیں تو تب بھی تھوڑا بہت گزارا ہو جاتا ہے، اب ماں باپ نہیں ہے، وہی بہن وہی بیٹی جن کو آپ نے نازوں سے پالا ہوتا ہے، وہ اگر اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے تو آپ کو وہ بوجھ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ ماتھے پہ بال ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ اس کے بچوں کو قبول نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جب بیٹی کی شادی کی جاتی ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹی اب ہم نے تمہاری شادی کر دی، اچھی جگہ پہ شادی کر دی ہے، اب تمہارا وہاں سے جنازہ ہی نکلنا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں سب سے بڑی غلط بات یہ ہے۔ آپ دیکھیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی بیٹی کو محبت نہیں کرتے تھے، ان کو عزت نہیں دیتے تھے؟ پہلے دور میں آپ دیکھیں کتنی خواتین ہیں جنگوں میں جنگیں ہوتی تھی، تو کیا آپ کا کیا خالہ خالی جنگ جو تھی وہ مرد لڑتے تھے؟ ان کے پیچھے خواتین کی پراپر ان کو سپورٹ ہوتی تھی، ان کے بچے سنبھالتی تھی، ان کو زخمیوں کی خدمت کرتی تھی اور ان کو باقاعدہ ان کو سپورٹ دی جاتی تھی۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج آپ دیکھیں روزانہ کی بنیاد پر کوئی بھی ایسا اخبار، کوئی بھی ایسا ٹی وی چینل نہیں ہوگا کہ جہاں پر خواتین کے اوپر ہونے والے تشدد کو ہم نہیں دیکھتے۔ کتنے فیصد خواتین کو وراثتی حقوق ملتے ہیں؟ قوانین ہم نے پاس کر دیے ہیں، اب آپ بھائی ہیں وہ جائیداد کے اوپر وہ سام بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ماں باپ نے ہمیں نہیں کہا تھا، جبکہ بے شک ایک مرلہ بھی جگہ ہے، قانون نے ان کے حقوق مقرر کر دیے ہیں، قانون نے بیوی کے حقوق مقرر کر دیے ہیں، قانون نے شوہر کو یہ کہا ہے کہ اگر تمہارا گزارا نہیں ہے بیوی کے ساتھ
تو اس کو خوش دلی سے چھوڑ دو, یہ درندگی مت کرو, اس کو مار پیٹ کے مت رکھو اپنے ساتھ. اور ہم کیا کریں, روزانہ کی بنیاد پر 52% خواتین ہیں ہمارے ملک میں, مردوں سے زیادہ ہماری یہاں پہ کیپیسٹی ہے. آج آپ دیکھ لیں کون سے دفاتر میں خواتین جو ہیں خود مختار اور بااختیار ہیں. آج کل تو خواتین اگر کسی کو وہاں پہ جاب کرنے والی جگہ پہ کوئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ کھل کے کسی سے ذکر تک نہیں کر سکتی کہ میری جاب سیکیور نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک خاتون ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پڑھی لکھی خود مختار خاتون, ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے, ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے جو ہے وہ روشن مثال ہوگی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہم آج بھی جہالت کے دور میں زندہ ہیں, ہم آج بھی جہالت سے گزر رہے ہیں. نہ خواتین کو ان کے وراثتی حقوق ملتے ہیں, نہ ان کو صحت کے حقوق ملتے ہیں, نہ ہی ان کو جاب کرنے والی جگہ پہ سیکیورٹی ملتی ہے. آج بھی آپ دیکھیں جہاں پہ کسی خاتون نے کہہ دیا کہ میں دور سے آتی ہوں یا مجھے ٹریول الاؤنس دیا جائے, وہاں پہ اس کو جاب ہی نہیں ملتی. ابھی جس طرح سے مکین صاحب نے بتایا تھا کہ خواتین کو سیلری مساوی نہیں ملتی, یہ بات تو میں سالوں سے کہتی رہی آ رہی ہوں کہ خواتین کو مردوں کے مساوی سیلری نہیں ملتی. کیا ان کی ایجوکیشن کم ہوتی ہے؟ کیا ان میں کام کرنے کی کیپیبلٹی کم ہوتی ہے؟ خاتون مرد سے زیادہ تندیلی سے, مرد سے زیادہ محنت سے کام کرتی ہیں. لیکن نہیں, ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کہتا ہے جی ایک خاتون آگے آئے گی نا, یہ عورت آگے جی, عورت آگے جی اینے تے بیڑا غرق کر کے رکھ دینا, اور وہ ایسے ہاتھی عورت ہی ہاتھی چاہ گیا. اب آپ دیکھیں ہمارے ملک کی وزیر اعظم ہے, بے شک وہ جس طرح کا بھی کام کر رہے ہیں, خاتون ہونے کے ناطے میں ان کے ہر اقدام کو سراہتی ہوں. انہوں نے خواتین کو جو ہے ڈرائیونگ کی وہ دی ہے, سہولت دی ہے, وہ خواتین کو سپورٹ کرتی ہیں. خواتین کے انہوں نے جو ایک پولیس فورس بنائی ہے, خواتین پہ ہونے والے تشدد کے حوالے سے وہ کام کر رہی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک خاتون ہونے کے ناطے خاتون کے مسائل کو جس طرح سے وہ سمجھ رہی ہیں اور اس کے اوپر اقدام کر رہی ہیں, یہ ایک بہت اچھی بات ہے, اور یہ خواتین کی خود مختاری کے لیے ضروری ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں عورت پڑھ لکھ کر بھی بولنے کی آزادی نہیں رکھتی. بہت ساری جگہوں پہ اس کو شوہر کا ڈر ہوتا ہے, بہت ساری جگہوں پہ اس کو باپ کا ڈر ہوتا ہے, بہت ساری جگہوں پہ اس کو بھائیوں کا ڈر ہوتا ہے کہ جی میں باہر نکل کے بولی یا میں نے فلاں ایونٹ میں شرکت کی تو میرے بھائیوں کی عزت مجروح ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, تو آپ خود نظر لگائیں کہ آج بھی ہم حقوق ملنے کے باوجود ہم کہاں ہیں. اچھا, اس کے ساری چیزوں کے مقابلے میں جو ہے عالیہ خان صاحبہ, انسان کو جو ہے وہ خود جد و جہد کرنی پڑتی ہے اپنی آزادی کے لیے, اپنے حق کے لیے, اپنی خود مختاری کے لیے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خاتون جو ہے کیا وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہے, اپنے بااختیار ہونے کے لیے آواز اٹھا رہی ہے, بلند کر رہی ہے, اور کیا اس کو پھر اس کے بعد اس کو حق مل رہا ہے کہ وہ صرف آزادی کا نعرہ لگا کے اور صرف یہ کہہ کے کہ یہ میرا جسم میری مرضی کے جو ہے وہ سوچے چھوڑ کے کیا اپنے اس حق سے اس حق کو لے رہی ہے یا اس سے دستبردار ہو رہی ہے؟ نہیں, آپ دیکھیں کہاں پہ خاتون کو حق مل رہا ہے. خاتون کو پہلے دن سے اپنے حق کے لیے تگ و دو کر رہی ہے. گھر میں رہتی ہے تو وہ بھائیوں کی اجازت کے مرہون منت ہوتی ہے, والد کی اجازت کے مرہون منت ہوتی ہے, شادی شدہ ہوتی ہے تو شوہر کی, اس کے بعد بیٹوں کی. تو حقوق کی بات کریں تو حقوق کہاں ملتے ہیں ان کو خواتین کو؟ آج بھی خواتین جو ہیں اپنے حق کے لیے لڑائی لڑ رہی ہیں. ابھی میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک خاتون پڑھی لکھی ہو کر, تجربہ کار ہو کر بھی اگر مرد سے نیچے والی سیٹ پہ کام کرے تو بہتر ہے, مرد سے اوپر کام کرے گی تو وہ نہیں کر سکتی ہے. آج بھی خواتین کو اپنے حق کے لیے لڑائی لڑنی پڑتی ہے. کتنے فیصد, کتنے ہمارے ملک میں بتائیں کتنے مرد ایسے ہیں یا باپ ایسے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کی تقسیم کی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ حصہ آپ میرے بیٹوں کا ہے اور یہ حصہ میری بیٹیوں کا ہے. یا کتنے فیصد بھائیوں نے اس طرح سے کیا کہ جی یہ ہماری بہنیں ہیں, بے شک وہ اپنے گھر میں سوکھی ہیں یا بے شک وہ ان کو ضرورت نہیں ہے. کتنے فیصد جو ہے مردوں نے اتنی خوش دلی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا ہو کہ یہ میری والد صاحب جو ہے جائیداد میں ہماری بہن کا حصہ چھوڑ کے گئے, ہم دو ہاتھ باندھ کے جا کے اس کو پیش کر دیں. خاتون کو لڑائی لڑنی پڑتی ہے, خاتون اس کے لیے جب تک وہ منہ سے نہ مانگے اس کو نہیں ملتا. یہاں پہ میں نے آپ کو سب سے بڑی بات یہ کی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیٹی کی شادی کر دی اچھے طریقے سے, ہمارا فرض ادا ہو گیا, اس کو سب کچھ مل گیا. آج بھی خاتون اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہے. آج بھی خاتون کو اس کا وہ مقام نہیں دیا جاتا جو کہ اس کو دیا جانا چاہیے. آج بھی خاتون جو ہے اس کے لیے مسائل ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ ابھی بھی ہم جو ہے جاہلیت کے دور میں رہیں, لیکن ابھی بھی مسائل ہیں, ابھی بھی تگ و دو کرنی پڑ رہی ہے. بغیر تگ و دو کے ابھی تک خواتین کو نہیں ہے.
اگر میں آپ کو اس کی بات کروں جاب کرنے والی خواتین کی، جیسے ابھی میرے بھائی نے بتایا کہ بہت ساری جگہ پہ خواتین کے لیے جو ہے نا ڈے کیئر سینٹر ہی نہیں ہوتا. میں خود جب جاب کرتی تھی میں اپنے چھوٹے بچے کو، میرا بچہ فیڈ کرتا تھا، میں ساتھ لے کے جاتی تھی، سہولت نہیں ہوتی. بہت ساری خواتین جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں مجبوراً ان کو جاب چھوڑنی پڑتی ہے اتنا ہائیلی کوالیفائڈ ہو کے. جس طرح سے ایک مرد معاشرے میں کردار ادا کر رہا ہے اسی طرح سے ایک پڑھی لکھی باوقار خاتون بھی معاشرے کی ترقی میں کردار ادا کر سکتی ہے. لیکن یہاں پہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے تو وہ عورت نے کرنی ہے، گھر کی دیکھ بھال کرنی ہے تو وہ عورت نے کرنی ہے. بے شک اگر جاب بھی کر رہی ہے تو اس نے سسرال کو، ساس سسر کو سنبھالنا ہے تو وہ عورت نے سنبھالنا ہے. کہیں ایسا کچھ نہیں دیکھنے کو ملتا کہ یہ خاتون اگر 8 سے 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے آئی ہے تو اس کو ریسٹ ملنا چاہیے. پیچھے سے ہم بچے سنبھال سکتے ہیں، پیچھے سے ہم اس کو فون نہ کریں کہ ابھی ساس بیمار ہو گیا فوراً سب کچھ چھوڑ کے آ جاؤ. یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ اگر اس نے نہیں کیا، وہ اس نے اپنی جاب کو پرائورٹی دی تو اس کو آپ جو ہے معاشرے کی وہ بے حس خاتون کہہ دیتے ہیں، یا اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کو تو اپنا فیوچر پیارا ہے. اب آپ دیکھیں ابھی یہ بھول نہ جائیں، ابھی میرا اصغر کی آپ مثال لے لیں. اس خاتون نے کیا کیا تھا؟ اس نے صرف یہی کہا تھا نا کہ میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں. ابھی آپ دیکھیں مصدقہ نہیں ہے کیونکہ میں کرائم کی بات نہیں کرتی، لیکن دوسرا پہلو یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے وراثتی حقوق نہیں دیے گئے تھے، وہ جائیداد میں سے حصہ مانگ رہی تھی تو اپنے بھائیوں کو یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنا حصہ دیا جائے، میں بزنس کرنا چاہتی ہوں. لیکن اس کو کیا ہوا، بزنس نہیں کرنے دیا گیا اور اس کے اوپر یہ اسٹیمپ لگا دی کہ جی یہ شوق اس کی چکا چوند دنیا میں جا رہی ہے تو یہ تو خاندان کی عزت کو جو ہے خاک میں ملا دے گی. یہاں پہ میں ایک بات پورے معاشرے سے یا ہمارے تمام مردوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا عزت کی گھر کی ذمہ داری جو ہے صرف عورت پہ ہے؟ مرد جو کچھ کرتا ہے اس کے اوپر گھر کی عزت کی ذمہ داری نہیں ہوتی. مرد جو کچھ کر رہا ہے اگر اس کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں، پس سے منظر سے باہر آ جائیں، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ خاندان کی عزت پہ چار چاند لگا رہا ہوتا ہے؟ جی ایسا نہیں ہے. احمد خان صاحب، اچھا مقیم احمد خان صاحب نہیں ہے تو عالیہ خان صاحب مجھے لگا میں کیا تھوڑا زیادہ آپ جب بات کرتی ہیں رویوں کی تو یہ جو رویے ہم معاشرے کے دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے آپ ہی کی باتوں سے کہ سب سے جو کردار مین آتا ہے رویے کا وہ آتا ہے اپنے گھر کا. اگر گھر کے رویوں میں تبدیلی آ جائے، اگر بھائی بہن باپ ماں اگر بیٹی کو برابری کے حقوق دینا شروع کر دیں یا کم سے کم اسلام کے مطابق اپنے مذہب کے مطابق جو حقوق دیے ہیں وہی دینا شروع کر دیں تو معاشرے کے رویے میں تبدیلی آ سکتی ہے. تو پھر اس کے بعد حکومتی سطح پر، صوبائی سطح پر اور کام کی سطح پر بھی ایک رویوں میں تبدیلی آئے گی. تو آپ کیا سمجھتی نہیں ہے کہ سب سے پہلے ایک خاتون کو، ایک بچی کو اپنے گھر سے حق لینے کی آواز اٹھانی چاہیے بجائے کہ سڑکوں پہ آ کے وہ میرے جسم میری مرضی کے نعرے لگائے؟ سب سے پہلے اپنے حق کی آواز وہ گھر سے اٹھائے، اپنے گھر کے معاشرے کے، اپنے گھر کے رویے میں تبدیلی لائے. آپ کیا سمجھتی نہیں ہے کہ اگر ہم نے معاشرے کو بدلنا ہے ایک خاتون نے تو سب سے پہلے اسے اپنے گھر کو بدلنا پڑے گا؟ وہاں ایک ماں بھی ہے، وہاں ایک بھرجائی بھی ہے، وہاں ایک بیٹی بھی ہے، وہاں ایک نند بھی ہے، سارے رشتے ہیں اور کہیں وہ مضبوط ہے تو کہیں کمزور ہے. لیکن اگر مضبوط رشتہ جو ہے اپنی ہی ہم جنس خاتون کی حوصلہ افزائی کرے گا اور اس کا حق دلائے گا تو حق ملنا شروع نہیں ہو جائے گا اور بااختیار ہونا خاتون شروع نہیں ہو جائے گی گھر سے ہی. نہیں، میں آپ کو اس میں بتاؤں، میں نے ابھی ریسنٹلی تھیسس کیا ہے خواتین پر ہونے والے وائلنس کے حوالے سے. اس میں آپ کو بتاؤں کہ 52% ایسی خواتین ہیں جن کے اوپر جو ہے تشدد جسمانی نہیں کیا جاتا، وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہے. اب میں نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ کیا ہیں؟ خواتین کو سائیکولوجیکل تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اس میں سب سے بڑی وجہ ہی گھر والوں کا رویہ ہے. اب آپ دیکھیے ایک طرف آپ اس کو خاتون کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں آزادی ہے تم چلی جاؤ، اس کے باوجود آپ اس کے لیے مسائل اس طرح کے کریٹ کر رہے ہیں، آپ گھر کا ماحول اس طرح کا بنا رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کر پائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خواتین کے لیے وہ جو ہے اس کے اوپر نفسیاتی جو ہے وہ مسائل کا اس کو شکار نہیں کرنا پڑتا؟ خاتون سب
سب سے پہلے توجہ ہی گھر سے کرتی ہے. باقی جہاں تک آپ نے دوسری بات کی میرا جسم میری مرضی, وہ والی خواتین کو تو اس مسائل کا سامنا ہی نہیں ہے. ان خواتین نے تو, میں جہاں تک میں نے ذاتی طور پہ دیکھا ہے, میں چونکہ ورکنگ جرنلسٹ ہوں, میں فیلڈ میں بھی رہتی ہوں, میں 8 مارچ کے اوپر بے تحاشا پروگرامس بھی کرتی ہوں, کہیں آتی بھی ہوں یا کسی کو مجھے بلانا پڑتا ہے یا بہت سارے لوگ مجھے انوائٹ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں ان کی تو ڈیمانڈ سے کچھ اور ہے, وہ تو اس طرح کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیں اگر ایک خاتون ہے وہ تو اپنی خود مختاری کی جنگ یہ لڑ رہی ہے کہ بھائی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں, میں کچھ کرنا چاہتی ہوں, میں معاشرے میں اچھا کردار ادا کرنا چاہتی ہوں, اگر میرے میں پڑھنے کی صلاحیت ہے تو میں پڑھنا چاہتی ہوں. اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنے گھر کو بھی ساتھ لے کے جا رہی ہے, اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جا رہی ہے, اپنے والدین کو بھی ساتھ لے کے جا رہی ہے, تو اس میں تو اس کو تو اتنی فرصت بھی نہیں ملتی کہ وہ یہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ عورت مرد تو ایک ایشو بن گیا کہ جی مرد جو ہے وہ خاتون کا اتصال کرتا ہے. یہ ایک بڑی, اگر دیکھا جائے بڑے بڑے شہروں میں تعلیم یافتہ گھروں میں, تو مرد تو ہے وہ تو خاتون کی حکمرانی میں رہتا ہے. وہ تو خاتون اپنی گھر کی وائف سے, اپنی بیٹی سے, اپنی ماں سے ڈرا رہتا ہے. وہ تو اس کی حکم و دولی برداشت ہی نہیں کر سکتا. تو یہ سچویشن جو ہے وہ چلتی ہے. لیکن اگر آپ پورا ماحول کا کریں تو لازمی یہ جو بات کی جا رہی ہے وہ اپنی جگہ درست ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں, گھر ہو, باہر ہو, ادارہ ہو, ایک خاتون کا استحصال کر رہی ہے اور اسے بااختیار نہیں ہونے دے رہی ہے. جی حکیم صاحب. آپ کی آواز کی میرے خیال پرابلم ہے, آپ کو دوبارہ لنک کر کے آنا پڑے گا اور آواز جو ہے نا اس کو کرنا پڑے گا. جی عالیہ خان صاحبہ, بات یہیں سے آگے کہ ایک کیا آپ سمجھتی نہیں ہیں کہ گھر میں اگر آپ دیکھیں تو جب بات ہوتی ہے کہ حق نہیں دی جا رہا, بیٹی کو نہیں دیا جا رہا, بہو کو نہیں دیا جا رہا, تو اس میں بھی ایک خاتون شامل ہو جاتی ہے ایک مرد کے ساتھ, چاہے وہ بیٹوں کے ساتھ ہو, چاہے خامد کے ساتھ ہو, باپ کے ساتھ ہو. تو خاتون ہی اتصال نہیں کر رہی ہے مقیم احمد خان صاحب, ایک خاتون کا. آپ کی بات بالکل بجا ہے. ابھی میں نے مثالیں دی ہیں. میں رائے مقیم صاحب کی پہلے لے لوں, میں مقیم صاحب کی رائے لے لوں پھر آپ کے. جی مقیم صاحب. اگر کوئی بھی شخص مرد ہے یا خاتون ہے وہ کسی کا حق سلب کرتا ہے یا اس کو اس کے جائز حقوق نہیں دیتا, تو وہ استحصال کے زمرے میں ہی آئے گا, ریگارڈلیس آف بینگ اے میل کولیگ, فیملی ممبر اور فیمیل کو ورکر یا فیمیل باس کے جو. تو اس کو خالی صنفی امتیاز کے طور پہ دیکھنا بھی غلط ہوگا اور خالی میل اور فیمیل کے تناظر میں بھی اس کا تجزیہ کرنا درست نہیں ہوگا. جی بالکل. دیکھیے یہ پوری دنیا کی سوسائٹی میں مسئلہ ہے. اب میں آپ کو ترقی یافتہ ممالک کی بھی اگر مثال دوں تو کتنے ممالک میں فائٹر پائلٹس جو ہیں وہ خواتین ہیں. ابھی حالیہ مثال میں دوں پہلگام سے, انڈیا نے 2 شو پیس کے طور پر خواتین لانچ کی تاکہ دنیا کے سامنے وہ ایک لبرل چہرہ آ جائے. ایک کرنل صوفیہ قریشی تھی جسے آرمی کی بریفنگ کے لیے رکھا گیا تھا. ایک فائٹر پائلٹ, فرسٹ ایور فائٹر پائلٹ تھی شویتا سنگھ, اس کو لانچ کیا گیا تھا باقاعدہ میڈیا میں ایز این آئیکن. اب اور اس کا ایک انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ جنگ کے بعد وہ خاتون نظر نہیں آئی. آپ کو پتہ نہیں کہ پاکستان کی قید میں ہے یا مودی کی قید میں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ وہاں کی بڑی کم تناسب میں خواتین ہیں اور یہی پوزیشن امریکہ اور جاپان میں بھی ہے. پھر چند اور چیزیں ہیں یا سیکٹرز ہیں جہاں پہ خواتین گرو نہیں کرتی یا آپ ان کو کوئی ٹاپ لیول پہ نہیں دیکھتے. مثلا کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, زراعت ہے. ہمارے یہاں تو وہ خیر خواتین بیچاری سارا ڈھول ڈنگر اور فصلیں سنبھال رہی ہوتی ہیں, لیکن کئی ممالک میں دنیا کے وہ ریشو کم ہے.
پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کتنے ممالک میں بڑی گاڑیوں کی ڈرائیور جو ہیں وہ خواتین ہوں گی، اور انجینئرنگ میں پوری دنیا میں خواتین کی تعداد کم ہوگی، اور دوسری جانب اگر آپ نرسنگ کا شعبہ دیکھیں گے تو دنیا بھر میں خواتین کی سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ نرسنگ کے شعبے میں ہوگی. اور اسی طرح بیوٹیشین کا جتنا بھی یا اس سے ریلیٹڈ جو سیکٹرز ہیں، دیز آر فیمیل اورینٹڈ اینڈ ڈومینیٹڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ. تو یہ کچھ دلچسپ پہلو بھی ہیں اس کے، خالی یہ یعنی کوئی نیگیٹیوٹی بھی نہیں ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ اچھا پھر خواتین دیکھیں ہمارے یہاں اوریجنلی اینڈ جینوئنلی بہت اچھا کھانا بناتی ہیں خواتین، لیکن کبھی آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل کا کچن دیکھنے چلے جائیں تو وہاں کتنی خواتین شیف ہوں گی. گھر میں خواتین بہترین بیکری کا سامان بناتی ہیں، ایک سے ایک کیک بنائیں گی، بچوں کے لیے پیسٹریاں اور بسکٹس اور پتہ نہیں کیا کیا بیک کر رہی ہوتی ہیں. اور جب کبھی آپ کسی بھی بڑی بیکری کا کچن دیکھنے چلے جائیں وہاں مشکل سے کوئی ایک جو خاتون آپ کو جو ہے وہ بیکر نہیں ملے. اب یہ تضادات ہیں، اور کچھ سوشل نارم سمجھ لیں، کچھ خود ساختہ اڈاپٹ کی ہوئی چیزیں ہیں. جی جی علی خان صاحب، جیسے کہ مقیم صاحب نے بھی کہا، میں سمجھتا ہوں یا ایک عام تاثر جیسے یہ ہے کہ مرد خاتون کا احتسال کر رہا ہے، اسے بااختیار نہیں ہونے دے رہا ہے، ایسے ہی خاتون بھی اگر آج کے معاشرے میں آپ دیکھیں تو مرد کا احتسال کرتے ہوئے، مرد کے جو ہے کو بے اختیار کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے. آج کبھی دیکھا نہیں تھا، آج خاتون کو مرد کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے بھی دیکھا جاتا ہے. ان کی ویڈیوز بھی آتی ہیں، جیسے خواتین کی آتی ہیں مرد مار رہا ہے، اب تو خاتون بھی مارتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو آپ سمجھتی نہیں ہے کہ اب معاشرہ جیسے بدل رہا ہے اور اس حق کی آواز کے ساتھ با اختیاری کے ساتھ جو ہے خاتون اپنی لیمٹ کراس کرتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا فرسٹریشن ہے خاتون کو کہ وہ بااختیار ہونے کے بعد جیسے مرد نہیں سنبھل سکا، اگر گزشتہ دیکھا جائے دور میں کہ اس نے احتسال کیا خاتون کا، تو اگر اب بااختیار کہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں اہم پوسٹوں پہ نظر آ رہی ہے، تو اس کا رویہ مردوں سے 2 ہاتھ آگے ہے مردوں کے مقابلے میں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خاتون کو جہاں ہم یہ پرزور یہ کرتے ہیں کہ اسے بااختیار بنایا جائے اور اس کو معاشرے کو بہتر اور ترقی کی طرف گامزن کیا، وہاں یہ ایک ڈر اور خوف بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ خاتون اپنی اس معاشرتی رویوں سے باہر نکل رہی ہے. کبھی سوچا بھی نہیں تھا، یہاں ہم ایک مہذب معاشرہ کبھی سوچتا نہیں کہ خاتون کسی مرد پہ ہاتھ اٹھا سکتی ہے. تو اب تو اس سے بھی بڑھ کے کام ہو رہے ہیں ہر لحاظ سے، ہر رویوں میں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بااختیار ہونے سے خاتون، جیسے کہ ہمارے مذہب میں بھی کہا گیا کہ مرد جو ہے وہ کفیل ہے، عورت جو ہے جیسے آپ گھر کے کام کہتے ہیں وہ گھر کا کام کرے، اور اگر وہ نہیں کر پاتا یا اس کی پوری گھر پہ وہ نہیں، تو خاتون پھر اس کی مدد کے لیے باہر نکلتی ہے، اس گھر کو بنانے کے لیے، اس کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے. تو اس کا نہیں ہونا چاہیے، اسے بااختیار ہونا چاہیے. لیکن یہ اختیار ملتے ہی لوگ اپنے دائرے سے باہر نکلتے ہیں، چاہے ادارے ہوں، چاہے فرد ہوں، چاہے خاتون ہو، اور یہ رویے نظر آ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جی اس میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ 2 وجوہات ہیں. ایک تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عورت کے تھپڑ مارنے کی وجہ کیا تھی، اس کے وہ پتا چلے نا کہ ضروری نہیں ہے کہ عورت غلط ہے یا مرد غلط ہے، اور اس میں دائرہ کار سے باہر نکلنے کی وجہ کیا ہے. آپ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر 100 پہ کھڑی ہوئی ہر لڑکی غلط ہے، باہر نکلنے والی ہر لڑکی غلط ہے، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ کہیں کہیں جو شکل سے معصوم نظر آنے والی یا مظلوم نظر آنے والی لڑکی میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اپنا ڈیفینڈ کر سکے. اگر وہ اس کو کھڑے ہوئے اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے یا باہر آنے جانے کے وقت اگر کوئی تنگ کرتا ہے تو وہ اس کو تھپڑ رسید لاتے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر گھر سے عورت نکلتی ہے تو وہ اس میں اتنی جرات ہونی چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ اگر
वो मार रही है तो वो अपने दायरा कार से बाहर निकल रही है, अपनी खुद मुख्तारी का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। हाँ, इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जो इस तरह हुए हैं, जिसकी मैं खुद भी एक दो केसेस की गवाह हूँ कि खवातीन ने गलत उस चीज का नाजायज इस्तेमाल किया। उसने देखा है कि जी मैं एक औरत होने के नाते नजायज अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मर्दों से भी बढ़ के बड़ी बड़ी गालियां दी। मैं वही बात कर रही हूँ ना, उसके पसे पर्दा हकायक क्या थे, वजूहात क्या थी, फिर पता चले कि उन्होंने किस उस पे बिना पे किया। लेकिन अगर मैं समझती हूँ नहीं, जब मर्द मारता है औरत को, मजबूर होता है हाथ उठाने पे, तो मर्द से तो नहीं पूछा जाता कि यार क्या ऐसी मजबूरी थी कि तुमने अगर औरत ने किसी को थप्पड़ मारा है तो वो बाहर खड़े हुए अगर उसके ऊपर किसी ने उसको तंग किया है, किसी ने उसको परेशान किया है, तो मैं समझती हूँ कि उस हर औरत में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि जब वो घर से कदम बाहर निकाले तो उनको इस चीजों को फेस करना आना चाहिए। नहीं, वो भी फेस करे, और हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो खातून के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। ज़रूरी नहीं औरत हाथ ही उठाए। अब ऐसे वसाइल और जदीद दौर आ गए, अब तो ज़रूरत ही नहीं रही है। अब तो आए कॉल पे आप और फौरी तौर पे फोर्स को बुला सकते हैं और अपना तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। औरत को ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं शाहिद भाई, हमारे मुआशरे में आज भी ये चीजें हैं। औरतों को मुख्तारी मिलने के बावजूद ये भी पता है कि औरत 115 पे कॉल करेगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। जगह जगह हरासमेंट के लिए हेल्पलाइन कॉल नंबर लिखे हैं, लेकिन ये जो हमारे मुल्क के मर्दों का जो एक मुआशरा है ना, एक मखसूस तबका, वो इस चीज से निकलना ही नहीं चाहता, वो इस चीज से बाहर ही नहीं आना चाहता, वो इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं करता। वो समझता है कि अगर एक औरत खड़ी है, अगर उसने कुछ ड्रेसिंग इस तरह की है तो ये हमारा फर्ज अवली है कि हम उसको तंग करें। नहीं, उसके लिए ठीक आपने दुरुस्त जी मुकीम साहब। एक तो जहां आखिरी सवाल, जहां कामानीन इतने सख्त होने चाहिए और सजा और जजा ऐसी नजर आनी चाहिए कि जिसके बाद वो दूसरों के लिए जो है इबरत का निशान बने। एक तो ये चीज नहीं हमारे यहाँ हो रही। कवानीन जरूर बने हुए हैं, उस पर अमल दरामद फौरी तौर पे नहीं हो रहा, तेजी से नहीं हो रहा, केसों को नहीं हो रहा, और फिर उन्हें चौक पे लटकाया नहीं जाता। अगर 4 बंदों को ऐसों को जो वाकई कसूरवार है इनको लटकाया जाए सारे सीधे, सऊदी अरब में या दीगर ममालिक में क्यों नहीं इस तरह होता, इस तरह साल क्यों छेड़छाड़ नहीं होती, या दीगर ममालिक में क्यों नहीं इस तरह होता जहां कवानीन जो है उनकी अमलदारी है। अच्छा, एक बात जो आपसे, एक तो ये सवाल, इसके साथ ही मुंसलिक दूसरा ये कि हमने इस माशरे को बेहतर बनाने के लिए, खातून को बाख्तियार बनाने के लिए और उसका इंतसाल का खात्मा करने के लिए, क्या कुछ ऐसा एक आम बंदे को या एक खातून को क्या अपने घर से इस चीज का आगाज करना चाहिए, रवैयों में तब्दीली लाने की कोशिश हर खातून को, हर रिश्ते को, और क्या उसके साथ जो है हुकूमत की जिम्मेदारी क्या है कि उसे क्या करना चाहिए कि एक तो मेरिट पर उसको बाख्तियार बनाया जाए और दूसरा उसको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए। इम्पोर्टेंट चीज है वो खुद एहतसाबी है कि हर शहरी, हर इंसान रिगार्डलेस ऑफ देयर सेक्स एंड ओरिजिन, उनको पता होना चाहिए कि दूसरे इंसान की इज्जत, आबरू और एहतराम क्या होता है। एहतराम आदमियत पहला लेसन है जो स्कूल से शुरू होता है, माँ की गोद से शुरू होता है। उसके बाद जब घर की चारदीवारी से या काम की चारदीवारी में दाखिल होते हैं या उससे बाहर निकलते हैं, फिर वो कानून का दायरा भी देखने वाला होता है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि कवानीन इतने इफेक्टिव हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी दुरुस्त है। फिर तीसरा एलिमेंट है वो रिपोर्टिंग का है कि अक्सर औकात लोग शर्म के मारे रिपोर्ट नहीं करते। क्या उसमें तमीज नहीं है कि खातून ने हरास किया या मर्द ने हरास किया। ताज़ा तहकीक में तो ये भी साबित हुआ है कि खवातीन भी हरास कर सकती हैं और खवातीन हरास करती भी हैं, तो उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता डर के मारे या शर्म के मारे। तो ये करिश पैदा जी हाँ, अब ये हनी ट्रैप हो रहा है, ये कच्चे के डाकू जो
टीनेजर्स को ये हनी ट्रैप केसेस इसी तरह से तो चल रहे हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं, ये सारी दुनिया में खैर होता है, लेकिन ये कि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि लेकिन हाउ टू कर्ब दिस, बुनियादी तौर पे अब सारी इस गुफ्तगू का मतमे नजर तो यही होना चाहिए। तो बस ये है कि जहाँ पे मतलब पेरेंट्स को और औलाद को ये चीजें डिस्कस करनी चाहिए या बताना चाहिए कोई चीज अच्छी नहीं है, नाखुशगवार है, कोई चीज उनकी समझ में नहीं आती, तो मशवरा करें, घर पे बात करें, किसी से गाइडेंस लें, टीचर से लें, किसी कोलीग से काम पे लें, या ऑफिसर से या मैनेजर से बात करें। फिर हर महकमे की कोई ना कोई पॉलिसी भी होती है, तो उसको फॉलो करें। कोई अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर नॉमिनेट किया हुआ है, फोकल पर्सन है, या कोई नॉमिनेटेड हेल्पलाइन है, उसको आप इस्तेमाल कीजिए। फिर यह है कि रवैया ऐसा रखें कि जो डेटरेंट वाला हो, कि ताकि दोबारा किसी की जरूरत न हो आपको कुछ कहने की, को नाजायज ख्वाहिश जाहिर करने की, या आपका इस्तेहसाल करने की। फिर उसमें इदारों का किरदार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस वक्त कोई शिकायत आती है, कोई कंप्लेंट आती है, उसको फेयरली देखा जाना चाहिए और उस पर फौरी तौर पे जहन नहीं बना लेना चाहिए। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि फौरी तौर पे देख लेते हैं। अब अगर कोई लड़का मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, कोई मर्द अगर हैरेसमेंट की रिपोर्ट कर दे तो वो मेरा ख्याल है वो तो तमाशा बन जाएगा दफ्तर में, तू कुड़ी को डर गया। तो ये रवैया भी चेंज होना चाहिए। फिर ये है कि उनकी पर्सनल डिटेल्स और उनकी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। अब ऐसे भी केसेस हुए हैं कि खातून ने रिपोर्ट किया था, वो बाद में अपील में गया ऑफिसर, पीटीवी का मेरा ख्याल है जनरल मैनेजर लेवल का आदमी था, वो खातून को रोल के रख दिया उन्होंने, और बाद में पता ये लगा कि वो गेट कीपर तक को स्टोरी पता थी ज़बानी कि क्या हुआ या खातून किस चक्कर में दफ्तर आ रही है। तो यानी आप उसकी सीक्रेसी मेंटेन नहीं रख सकते, सेंसिटिव पर्सनल डेटा आप शेयर कर देते हैं, और यही हालत हमारे मीडिया की है। अब तो ये हालत हो गई है, एफआईआर की कापियां लोग अपलोड कर देते हैं विद देयर फोन नंबर, देयर सीएनआईसी नंबर और उनके एड्रेस के साथ। वो खातून कहाँ जाएगी, कहाँ छुपेगी? आप दुनिया में कहीं नहीं होता कि किसी ने अगर खुदा ना खासा खुदकुशी की है और ये उसके स्नैपशॉट लेके जनाब आप अखबारों में भी छाप रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी अपलोड कर रहे हैं। कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि जी लाश की तस्वीरें आप अपलोड कर दें। और ये जो हमारे यहाँ ड्रामेबाजी हो रही है कि जी वो मुजरिमों के इंटरव्यू थाने में और हवालात में लोग करने चले जाते हैं और पुलिस एक्सेस दे देती है, अगर वो एक्सेस ना दें, जी हाँ, तो गुजारिश ये है कि ये सारी चीजें जो हैं उस निजाम को तबाह कर रही होती हैं कि आदमी सेफ फील नहीं करता। वैसे तो इंसान चाहे वो मर्द हो या खातून हो, तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं कि माशरती तौर पे कैसे हम सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी आलिया खान साहबा, आखिरी सवाल आपसे कि जनाब हम ये इसमें जो नज़र आता है आपकी गुफ्तगू से और मुकीम अहमद खान साहब की गुफ्तगू से कि रवैयों को जो है सबसे पहले जो ज़रूरत है वो अपने खातून हो मर्द हो, अपने घर वाले जो रिश्ते हैं वहाँ से बदलने की ज़रूरत है। हम सबसे पहले हुकूमत को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, हुक्मरानों को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं और दूसरों से तकाजा करते हैं कि वो खातून को, मर्द हो खातून हो या कोई भी हो, उसको बाख्तियार बनाए और उसका हक जो है वो उसे दे। जबकि हमारा सबसे पहले इस्तेहसाल जो हो रहा है हमारा खातून का या उसका जो हक मारा जा रहा है उसके घर से मारा जा रहा है। बचपन से एक बच्ची का हक मारा जा रहा है कि बेटे को बोटी दी जा रही है और बेटी को जो है वो शोरबे पे टरकाया जा रहा है। तो जब वहाँ से ही हक मरना शुरू, एक माँ बाप मारना शुरू करेगा तो बहन भाई कैसे हक देगा? तो इसी तरह घर में अगर खातून को मशवरे में शामिल या बच्ची को नहीं किया जाएगा और बेटे को किया जाएगा, भाई को किया जाएगा, तो फिर
وہیں سے استحصال شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے بے اختیاری اور خاتون کا ذہنی جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے کہ وہ محکوم ہے. اور ہم الزام مذہب کو دیتے ہیں کہ مذہب نے یہ کہا، مذہب کی آڑ لیتے ہیں، جبکہ مذہب تو ہمیں خاتون کا ادب، احترام، محبت ساری چیزیں سکھا رہا ہے. تو ہمیں مذہب کو اس معاملے میں نہیں لانا چاہیے. اسلامی ٹچ دینے کا جو رواج ہے اس میں بھی رویوں میں آپ تبدیلی لانی چاہیے. جی آپ کیا کہتی ہیں کہ گھر سے، آخری اس کا دیجئے جواب، کہ کیا گھر سے یہ جو ہم دوسروں قوانین اس میں میں آپ کو گزارش کرنا چاہوں گی، جی اس میں یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم حقوق کی بات کر رہے ہیں نا، اس طرح سے ہمارے فرائض بھی ہیں. اس چیز کو اسلام میں بہت پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ جہاں پر ہر انسان کے حقوق ہیں وہاں پر فرائض بھی ہیں. اگر بیٹی ہے تو جہاں پر بیٹی کے حقوق ہیں اس کے فرائض بھی ہیں، بیوی ہے تو بیوی کے حقوق بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، والدین میں ان کے حقوق بھی ہیں اور ان کے فرائض بھی ہیں. اگر جو ہے مسائل کہاں پیدا ہوتے ہیں، وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں جب ہم اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، جب ہم اپنی جو ہمارے ارد گرد جو ایک حصار ہوتا ہے ہم اس سے تجاوز کرتے ہیں، ہم اس سے زیادہ سوچتے ہیں یا اس سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگر بیٹی کے حقوق ہیں تو بیٹی کے فرائض بھی ہیں، اسی طرح سے اگر بیوی ہے اس کے حقوق بھی ہیں تو اس کے فرائض بھی ہیں. اگر ہم ایک خاتون ہونے کے ناطے اس چیز کی وہ توقع کرتے ہیں کہ ہمیں حق ملے، ہمیں ہماری عزت کی جائے، تو اسی طرح ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے دوسروں کو بھی عزت دینی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں خاتون ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہیے، یا ہمیں ایک خاتون ہونے کے ناطے جہاں پہ جس نے بھی کیا ہم اس کے اوپر انگلی رکھ دیں اور ہم کہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. ہمیں تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ جہاں پر آپ اپنی اس سے نکل کر بات کریں گے وہاں پر مسائل پیدا ہوں گے. جہاں پر آپ حق کی بات کرتے ہیں آپ کو اپنی ذمہ داریاں بھی نبھانی چاہیے. اگر میں ایک والدہ ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ میری آنے والی بہو جو ہے وہ میری عزت کرے، تو مجھے اپنے بیٹوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ مجھے اپنے بیٹوں کے ذہن میں ڈالنا چاہیے کہ بیٹا وہ آنے والی جو خاتون ہے، جس طرح سے آپ اپنی والدہ کی عزت کرتے ہیں، اپنی بہن کی عزت کرتے ہیں، اپنی بیوی کی بھی اسی طرح سے عزت کرتے ہیں. اگر ایک عورت بیمار ہے اور اس کا شوہر اس کے ساتھ اٹھ کے کام کر دیتا ہے تو میں سمجھتی ہوں اس میں کوئی شان میں فرق نہیں پڑ جانا چاہیے کہ وہ ایک مرد اٹھ کے گھر کے کام کر رہا ہے. تو جتنا گھر عورت کا ہے اتنا ہی مرد کا ہے. باقی معاشرے میں یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم اس طرح کی وہ دیکھتے ہیں، مسائل کو دیکھتے ہیں، ہمیں اس کے اوپر نہ صرف منظر عام پہ لانا چاہیے بلکہ اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، مثبت طور پر کوشش کرنی چاہیے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں رویوں میں تبدیلی پیدا کرنی چاہیے، اور رویوں میں تبدیلی اسی طرح سے پیدا ہوگی جب آپ خواتین کو جو ہے پڑھنے لکھنے کا موقع دیں گے، ان کے کردار سازی اس طرح کی ہوگی. اسی طرح سے تو کہا جاتا ہے کہ ایک پڑھی لکھی خاتون جو ہے وہ پڑھے لکھے جو ہے خود کامیاب مرد کے پیچھے اس کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ایک پڑھی لکھی خود مختار خاتون ہے وہ پورے معاشرے کی خود مختاری کی ضامن ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ مطلب ہم جو ہے گھر والوں کے رویوں کو اس میں تبدیلی لے. گھر والے اس چیز کو نہیں مانتے کہ ہماری بچی باہر جائے گی تو وہ پتہ نہیں کیا کر دے گی، تو ہمیں اپنے بیٹوں کی، اپنے شوہروں کی، ہمیں ان چیزوں کی سوچ کو بدلنا چاہیے. خالی تعلیم جو ہے کتابیں رٹنے کا نام نہیں ہے. جب تک آپ کی ذہن سازی نہیں ہوگی، اس کتابوں میں جو مفہوم بیان کیا گیا آپ اس کے مطابق نہیں چلیں گے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہم معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں. باقی بات رہی قوانین کی، تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ قوانین تو بن جاتے ہیں لیکن ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جاتا. اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ جب قوانین بنتے ہیں تو ہم میں سے جو اس کا جائز استعمال کر سکتا ہے وہ جائز استعمال کر لیتا ہے، جو ناجائز استعمال کرتا ہے وہ ناجائز استعمال کر لیتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں ابھی بھی، ہمارے اداروں میں ابھی بھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا جو ہے وہ نظام چل رہا ہے. جب تک یہ چیزیں نہیں ٹھیک کی جائیں گی، خالی قوانین بنانے سے کچھ نہیں ہوگا. اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے فیصد خواتین کے جو کیسز ہیں وہ ان کے اوپر فوری جو ہے عمل درآمد ہوا ہے، اور فوری جو ہے لوگوں کو، خواتین کو سالوں لگ جاتے ہیں اپنے قانون کی لڑائی لڑتے ہوئے. آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے، وہ بیچاری شکایت تک درج کرانے نہیں چاہتی کہ وہ بعد میں تھانے کی چاریوں پہ چکر کون لگائے گا. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں نہ صرف قوانین بنانے چاہیے، ان کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس طرح کا ماحول بھی پیدا کرنا چاہیے کہ اگر میں ایک خاتون ہوں، میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے
تو مجھے اتنا میرے میں وہ ہو, مجھے یقین ہو کہ میں اپنے ادارے میں جاؤں گی اور میں وہاں پہ درخواست دوں گی تو اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی ہوگا اور حق پہ بات ہوگی. تو دوسری جب جیسے مکین صاحب نے بات کی تھی معاشرے میں, ابھی ہم دیکھیں تھوڑا سا میں اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گی کہ ہم جو ہے میڈیا کے نام پر, میڈیا جو ہے جو ایجنڈا سیٹنگ ہے یا لوگوں کے ذہن سازی یا اس کو معاشرے کے رویوں کو بدلنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے, لیکن کیا ہے کہ ہم ابھی تک اس کے اوپر بھی مثبت طور پہ کام نہیں کر رہے, یا جس طرح سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے ہم نہیں کرتے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو ٹی وی کے بعد اب جو سوشل میڈیا آ گیا ہے, اس نے تو ایک ایسی یلغار مچا دی ہے. ہر بندے نے اپنی ان کو میں سمجھتی ہوں بیچنے کے لیے ایک سودا چاہیے, وہ اپنی عدالت لگا لیتے ہیں, اپنے فیصلے کر لیتے ہیں, ادارے کیا کر رہے ہیں کچھ پتا نہیں ہے. آپ یقین کریں ہم صحافت کے نام پہ آپ ویڈیوز کے اوپر تھمبنیل دیکھ لیں, آپ پڑھ لیں, قسم سے میرے بچے سم ٹائم اسکرول کر رہے ہوتے ہیں نا تو میں ان کے ہاتھ سے موبائل لے لیتی ہوں کہ ایسی ورڈنگ لکھی ہوتی ہے کہ جو پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہوتی. خدارا ایک واقعہ ہو گیا ہے, آپ اس کو اتنے اٹریکٹیو اتنے گندے گندے الفاظ لکھ کے اس طرح نہ بنائیں کریں کہ لوگ اس کو کھولنے پر مجبور ہو جائیں یا بچے اس کو دیکھ کے سوچنے پہ مجبور ہو جائیں یہ کیا ہے. اسی طرح سے جس طرح سے ہم باقی چیزوں پہ باقی کتابوں کی چھوڑ سکیں, کوئی بھی چیز جو ہے معاشرہ ہو, اخلاقیات ہوں, قوانین, جب کسی چیز کو تجارت بنا دیا جائے گا نا, چاہے وہ صحافت ہو, تجارت بنے گی تو پھر یہی کچھ ہوگا جو آپ کو نظر آ رہا ہے. ناظرین, ہمیں یقیناً معاشرے میں خاتون کو ایک کو بااختیار بنانا ہے. اگر آپ نے معاشرے کو بہت خوبصورت, بہت جاذب نظر بنانا ہے, اگر خاتون کو, جیسے آپ گھر میں کہتے ہیں خاتون کو آپ اگر پڑھی لکھی اس کو بااختیار بنائیں گے تو آپ گھر سنوار دیں گے, اسی طرح اگر خاتون کو آپ بااختیار بنائیں گے, اس کا حق دیں گے, اس کو تحفظ فراہم کریں گے تو ایک معاشرے کو بھی جو ہے وہ خوبصورت بنانے کی, ترقی یافتہ بنانے کی, خوشحال بنانے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتی ہے. لیکن یہ سب کام مرد اور خاتون کو مل کر کرنے ہوں گے. ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا, ایک دوسرے کو احترام کرنا ہوگا, ایک دوسرے کو ماننا ہوگا. جب ہم ایک دوسرے کو مان کر برابری کی بنیاد پر نہیں چل سکتے تو احترام کی بنیاد پر بھی اگر آپ چلیں اور دونوں ہی اپنی جگہ بااختیار ہو کے اپنے دائرے کو کراس نہ کریں تو یہ معاشرہ جو ہے آئیڈیل بن سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی. جب تک ہم سے مراد یہ کہ جب تک ہر گھر, ہر فرد اور ہر جو ادارہ اور ہر جو حکمران یا طبقہ جب تک اپنے رویوں میں تبدیلی نہیں لائے گا ایک آئیڈیل معاشرہ بن سکتا ہے, نہ ہی ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان. جی